बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज आपके सामने हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम के सफ़र के अहवाल बयान करेंगे। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा मुल्क शाम की तरफ सफ़र फरमाया। एक मरतबा जब आपकी उम्र मुबारक 12 साल के करीब पहुंची तो हज़रत अबू तालिब ने अपने तजारती सामान के लिए शाम के सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। जब हज़रत अबू तालिब मुल्क शाम की तरफ रवाना होने लगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपकी ऊँटनी की महार पकड़ ली और फरमाया, ऐ मेरे चचा, आप मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? मेरा ना बाप है और ना माँ। चुनांचे अबू तालिब आपको साथ ले जाने पर तैयार हो गए और आपको अपनी ऊँटनी पर अपने साथ सवार कर लिया। कई दिनों की मुसाफत के बाद जब ये काफ़िला बुसरा पहुँचा तो वहाँ ईसाई राहबों की एक खानका थी जहाँ पर इस काफ़िले ने क़याम किया। इस खानका में एक ईसाई राहब, ईसाइयों का बहुत बड़ा पादरी, अरसा दराज से रह रहा था, जिसका नाम बहीरा राहब था। कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को जो खुसूसी उलूम अता किए गए थे वो नस्ल बाद नस्ल चले आए थे और इस ज़माना में इन उलूम का अमीन और सबसे बड़ा इन उलूम को जानने वाला यही बहीरा राहिब था। कुरैश के तजारती कारवां हमेशा इस रास्ते से गुज़रा करते थे, लेकिन इस बहीरा राहब ने कभी उन गुज़रने वाले काफ़िरों की परवाह नहीं की और ना कभी उनसे गुफ्तगू की थी। लेकिन इस दफ़ा जब ये काफ़िला, जिस काफ़िले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में दाखिल हुए, इस वादी में दाखिल हुआ तो इसने अपनी खानका से देखा एक नौखेज़ बच्चा है जिस पर बादल साया कर रहे हैं। तो ये अपनी खानका से बाहर निकलकर इस सारे मंज़र को देख रहा था। वो ये मंज़र देख रहा था कि ये बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, जिधर भी जाता है बादल इस पर साया करते हैं। एक बादल का टुकड़ा आता है, अगर ये धूप में बैठता है तो बादल इस पर आकर साया करते हैं। अगर ये दरख्तों के साए में बैठता है तो दरख्तों की शाखें चल पर इस पर साया करती हैं, दरख्त चल कर आकर इस पर साया करते हैं। इसलिए मजमा से बाहर धूप में वो बच्चा बैठा है, लेकिन उस पर बादलों का साया है। बहीरा ने अपनी खानका से ये सारा मंजर देखा। जब नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इन मनाज़र को इसने देखा तो वो इनको करीब से देखना चाहता था। इसने इसके लिए यही राय तजवीज़ की। इसने सारे काफ़िले वालों की दावत की और कहा कि तुम आज सब मेरी दावत पर आओ। ज़रूर इसने सोचा जब मैं दावत करूँगा तो ये नौजवान बच्चा भी आएगा और मैं इसे करीब से देखकर ये अंदाज़ा लगाऊंगा कि ये वही रसूल है जिसका हमें इंतज़ार था। सामीन, जब तमाम अफराद दावत के लिए इसके पास हाजिर हुए तो इसके इस तर्ज़ अमल से सारा काफ़िला हैरत में डूबा हुआ था। हज़रत अबू तालिब समेत सब ये सोच रहे थे कि आखिर एक शख्स से ना रहा गया। उसने पूछ लिया, ए बहीरा, तेरे इस तर्ज़ अमल ने हमें बड़ा हैरान कर दिया। हमने यहाँ से कई मरतबा गुज़र कर सफ़र किया है, लेकिन आज तक तुमने हमारे साथ इस तरह का सलूक नहीं किया। ना तो अपनी खानका से बाहर निकला और ना तूने कभी किसी की दावत की है। आज क्या मामला कि तू हमारी दावत भी कर रहा है और इज़्ज़त भी कर रहा है। बहीरा ने इन सब के सवालों का ये जवाब दिया। कहने लगा, तुम सब यहाँ से कई मरतबा गुज़रे हो,
لیکن میں نے کبھی تم لوگوں کی ضیافت نہیں کی۔ اور بحیرہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سارے قافلے والوں سے پوچھا، تم سب دعوت میں آ گئے ہو، یہ بتاؤ وہ 12 سال کا بچہ کہاں پر ہے جو نوجوان تمہارے ساتھ اس قافلے میں شامل تھا؟ حضرت ابو طالب نے کہا، اسے ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں پر چھوڑا ہے۔ اس نے کہا، ابو طالب میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اس بچے کو بھی بلاؤ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا تو بحیرہ نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ میں تم سے چند ایک سوال کروں گا، مجھے بتانا۔ اس نے حضور سے حضور کی نیند کی کیفیات کے بارے میں دریافت کیا اور حضور علیہ السلام اسے اپنے سونے کی کیفیات بتاتے رہے۔ وہ ان کو سن کرنا تو دیکھتا رہا اور تصدیق کرتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے جسم میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ وہاں اس نے مہر نبوت کو اسی طرح دیکھا جو اس کے پاس کتابوں میں لکھی ہوئی تھی کہ اس نبی کی مہر نبوت کی یہ علامت ہوگی، وہ 2 کندھوں کے درمیان چمکتی ہوگی اور اس کی چمک 14ویں کے چاند کی طرح ہوگی۔ بحیرہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو سامعین اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے رسول اکرم کی مہر نبوت کا بوسہ دیا۔ بس کیا تھا، میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر حضور پر قربان ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ کے ساتھ ہی کہنے لگا، اے قافلے والو، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول اس امت کے ہوں گے۔ اور ان کا یہی منظر میں دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابو طالب کی طرف اس نے جھک کر دیکھا، کہنے لگا، ابو طالب، تم لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہاں سے کئی قافلے گزرے ہیں، میں نے آج تک کسی کی دعوت کیوں نہیں کی؟ قافلے تو بہت گزرے، لیکن خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ اس قافلے والوں میں کبھی ایسا لڑکا نہیں گزرا۔ میں اس کا انتظار صدیوں سے کر رہا تھا اور سالوں سے اپنے آباء و اجداد سے سنتا آ رہا تھا کہ ایک نبی یہاں سے گزرے گا۔ ہم اولاد در اولاد، نسل در نسل اس چیز کے انتظار میں تھے کہ یہ نبی گزرے گا، اور اللہ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں نے اس رسول کی آج زیارت کی ہے اور میں بن دیکھے اس پر ایمان لایا ہوں۔ سامعین، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا سفر ہے۔ آئیں دوسرا سفر ذرا غور سے سماعت کریں، جو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شام کا دوسرا سفر فرمایا۔ اس سفر کے احوال کچھ اس طرح ہیں۔ مکے کے قریشیوں کا تجارتی کارواں ملک شام کے لیے تجارت کا سامان فروخت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور اس تجارتی کارواں کے لیے مختلف لوگ اس کے سربراہ ہوتے تھے۔ انہی کارواں میں سب سے بڑا جو قافلہ ملک شام میں تجارت کے لیے جاتا، وہ مکے کی ایک رئیس عورت اور مکے کی ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا۔ آپ ایک کامیاب اور مکارم اخلاق کی پیکر خاتون تھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن کے لقب سے آپ جانی جاتی تھی۔ سخاوت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خصوصی حیثیت رکھتی تھی۔ اہل مکہ کا تجارتی قافلہ جب شام کے ملک کی طرف جاتا تو اس قافلے میں بھی آپ کے بہت سارے اونٹ سوار ہوتے، جن پر بہت سارا سامان موجود ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قابل شخصیت کو ڈھونڈ رہی تھی کہ جسے آپ اجرت پر اس شام کے سفر میں بھیج دیں اور
اس سفر میں وہ آپ کا سامان ملک شام میں ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے فروخت کرتا۔ ان دنوں حضرت ابو طالب کی مالی حالت کچھ اچھی نہ تھی، تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ شام جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت ابھی موجود نہیں ہے، قحط سالی کا وقت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ختیجہ کا کارواں جو شام جانے والا ہے، کیوں نہ تم اس کارواں کو لے کر جاؤ اور فروخت کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں کافی نفع عطا فرمائے۔ حضور کی غیرت نے کسی کے پاس جا کر سوال کرنا گوارا نہ کیا اور اپنے شفیق چچا کو نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ فرمایا شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلہ میں بلا لیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ کسی اور کو مقرر نہ کر دے، پھر آپ ایک ایسی چیز کو طلب کریں گے جو پیٹ پھیر چکی ہو۔ حضور نے جواب دیا، ان قریب اے میرے شفیق چچا، اللہ تعالیٰ کوئی اس کا سبب ضرور پیدا کرے گا۔ ناظرین، اس طرف حضرت ختیجہ نے حضور کے محاسن اخلاق، آپ کی امانت داری، آپ کی پاک بازی، آپ کی دیانت سنی ہوئی تھی۔ جب ختیجہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، تو اس نے خود ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس قافلے کا سربراہ بننے کا پیغام نامہ بھیجا۔ سامعین، حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا اور میسرہ غلام کو تاکیدی حکم دیا کہ خبردار اس کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی اس کی کسی رائے کی مخالفت کرنا، اور اس کے ایک ایک احوال کو میرے سامنے واپسی پر بیان کرنا۔ شام میں کس طرح ان کا گزر ہو، شام میں کس طرح یہ رہتے ہیں، اس کے تمام احوال تم نے مجھے سنانے ہیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق سن چکی تھی لوگوں سے۔ اب وہ خود آزمانا چاہتی تھی کہ یہ اس میں کتنے کامیاب نکلتے ہیں۔ ناظرین، 16 ذوالحج کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے تمام چچا صاحبان کو الوداع کہا۔ یہ پہلا قافلہ تھا جس کی سرپرستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے اور کوئی نہیں کر رہا تھا۔ سامعین، رسول اکرم سب کو الوداع کہہ کر جب اس قافلے کو لے کر روانہ ہوئے، چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا پہنچا اور ایک خانقاہ کے قریب اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ پہلا سفر جو میرے حبیب علیہ السلام نے کیا، اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ اب جب دوسرا سفر نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ اس خانقاہ کے قریب ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ راہب تھا، اور یہ عرصہ دراز سے اس میں رہ رہا تھا، اور اس نے کئی سالوں سے اس انتظار میں تھا کہ یہاں ایک رسول آئیں گے۔ جب نستورہ کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ مجھے اپنے قدمین شریفین ذرا دکھائیں۔ جب حضور کے قدموں کو اس نے دیکھا تو دیکھتے ساتھ ہی بوسہ دے کر کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا، آمنت بکا و اشہد انک الذی ذکرہ اللہ تعالی فی التوراۃ۔ اس نے کہا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں
آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو چومنا شروع کر دیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ میسرہ نے جب راہب کی یہ بات سنی، سامعین یہ میسرہ وہی ہے جو حضرت ختیجہ کا غلام تھا۔ راستہ میں اس نے مختلف قسم کے منظر بھی بڑے عجیب دیکھے۔ میسرہ کہتا ہے میں نے دیکھا جب تو دھوپ تیز ہو جاتی تو 2 فرشتے حضور علیہ السلام پر آ کر سایہ کرتے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ہم کسی خشک جگہ پر بیٹھتے، اگر پانی کی طلب ہوتی تو زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ کہتا ہے جب یہ درختوں کے سائے میں بیٹھتے تو ہم نے دیکھا کہ درخت کی شاخیں اس پر سایہ کرتی۔ یہی منظر میسرہ نے بھی دیکھا، اور میسرہ نے جب عیسائی پادری کی یہ بات سنی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر ان پر ایمان لے آیا، وہ اس سے بڑا متاثر ہوا۔ سامعین، شام میں میرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کامیاب تاجر کی حیثیت سے حضرت ختیجہ کا سامان تجارت فروخت کیا اور اس سے کثیر تعداد میں نفع حاصل کیا۔ یہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور کاروبار میں آپ کی مہارت کا ثمر نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑی برکت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا۔ جب یہ سامان تجارت حضور فروخت کر کے اس کا نفع لے کر واپس مکہ شریف میں آئے، جب مر الزہران کے مقام پر آپ پہنچے تو حضور نے میسرہ کو حکم دیا کہ وہ آگے چلے اور اپنی مالکہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خوشخبری سنائے۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر قافلہ کی آمد کا نظارہ کرنے لگی۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ اونٹ پر سوار ہیں، سخت دھوپ ہے، 2 فرشتے حضور پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو حضرت ختیجہ نے میسرہ سے کہا مجھے ان کے تمام احوال بیان کرو۔ میسرہ نے جو شام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، چشموں کا جاری ہونا آپ کے پاؤں مبارک سے، نستورہ راہب کا حضور پر ایمان لے آنا، درختوں کا میرے حبیب علیہ السلام پر سایہ کرنا، سب سے بڑی بات ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے کافی کثیر تعداد میں نفع حاصل کیا۔ میسرہ نے یہ تمام احوال جب حضرت ختیجہ کو بیان کیے تو وہ بھی حضور کی ان صفتوں کو دیکھ کر میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ سامعین، ایک کامیاب تاجر اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب سامان تجارت میں اس کی ایمانداری موجود ہو، کیونکہ جب ایمانداری سے کوئی چیز فروخت کرے گا تو غیب سے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں خود نازل فرما دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام کے 2 کامیاب ترین سفر ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آپ کو اگر واقعات پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ آپ کی رائے سے ہمیں مزید حوصلہ ملے گا اور ہم اس سے اچھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب